बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब के हवाले से आज केस ज़ेर समाअत था और उसमें ये फैसला हुआ कि पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब अब 22 जुलाई को होगा, मतलब ज़िमन इलेक्शन के बाद उनका इंतखाब किया जाएगा। दूसरा एक इमरान रियाज़ के हवाले से भी बात करेंगे कि उनके ख़िलाफ़ मज़ीद FIR दर्ज किए गए हैं। सिंध में एक जर्नलिस्ट को कत्ल कर दिया गया है और साथ मौलाना फजल रहमान ने अपने एक भाई को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी है। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आज के हियरिंग के हवाले से। चूँकि कल हाई कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, तो उसमें ये कहा गया था कि आज के दिन 4 बजे तक पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब किया जाए। बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान हज के लिए गए थे, वो मुल्क में मौजूद नहीं थे। उनके 5 जो मखसूस नशस्तों पे लोग तैनात होने थे या उनका नोटिफिकेशन होना था, वो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद पंजाब हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आज 4 बजे हर सूरत में ये इलेक्शन मुनक्किद करवाना होगा। लेकिन कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट ने वो मसला हल कर दिया और अभी ये जो इंतखाबात हैं, ये 17 जुलाई को जो ज़िमनी इंतखाबात होंगे पंजाब के अंदर, उसके बाद 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। उस वक्त तक हमज़ा शहबाज लिमिटेड पावर के साथ, क्योंकि कल ये जब डिटेल फैसला आ जाए तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि उनके पास क्या क्या इख्तियारात होंगे, लेकिन वो एक किस्म का पुल वज़ीर आला नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकला का ये कहना था कि वो धांधली कर रहे हैं और वो इंतज़ामिया को इस्तेमाल करके वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे। जिसके जवाब में चीफ जस्टिस का कहना था कि ये अदालत मौजूद है, अगर इस किस्म की कोई कोशिश की जाती है तो उसी सूरत में इस अदालत तक अप्रोच किया जा सकता है और अदालत उन तमाम मामलात को देखेंगे। तो एक किस्म के आज के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उससे काफ़ी हद तक जो धांधली के हवाले से बात की जा रही थी और जो तैयारियों के हवाले से बात की जा रही थी कि पंजाब के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के हक़ में नताइज हासिल करे, लेकिन आज के फैसले के बाद उन लोगों के लिए अभी इन्वॉल्व होना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर वो कोशिश भी करेंगे तो उसी सूरत में फिर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में उनके वकला जा सकते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हैं कि हमने पहले भी कहा था और ये चीज़ें वहाँ पे हो गई हैं। तो अभी देखना है, क्योंकि अवाम अगर इलेक्शन के अंदर उठ देंगे तो ये तो क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून के लिए जीतना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरीके से लोगों को तबाह किया गया, जिस तरीके से इस PDM की हुकूमत ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, जिस तरीके से महंगाई का एक तूफान लेकर आया है और जिस तरीके से गरीब लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी गई है, तो इसमें कौन ऐसा होगा जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को वोट देगा। दूसरा, वहाँ पे सारे लोटे हैं, लोटों को उन्होंने टिकट दिया हुआ है, वही लोटे जिन्होंने ज़मीर बेच दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी लोगों के साथ, उनके राय के साथ ख़ियानत की है, वही लोग इस वक्त मैदान में खड़े हैं। तो क्या उन ज़मीर फरोश लोगों को लोग वोट देंगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि मतलब ऐसा कोई ज़ी शऊर बंदा होगा कि वो जाकर किसी ज़मीर फरोश को वोट दे दे। मतलब ये तो अपने वोट के साथ और अपने आप के साथ और कौम के साथ एक किस्म का ख़ियानत है कि आप ऐसे बंदे को वोट दे जो जाकर वहाँ पे एक बार फिर अपने आप को बेच देंगे उधर असम्बली के अंदर। तो ये एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आज़ाद और शफाफ इलेक्शन होंगे तो PTI बड़ी आसानी के साथ वहाँ पे अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक जो अच्छी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि चलो कम अज़ कम जो एक तनाज़ा था, वो तनाज़ा किसी न किसी हद तक अभी हल हो चुका है। और उसमें आज ये भी था कि जस्टिस एजाजुल अहसन ने हमज़ा शहबाज से ये भी पूछा कि आपसे चीफ जस्टिस साहब ने सवाल पूछा है, आपने जवाब नहीं दिया कि वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में कोई धांधली नहीं होगी।
تو آپ کم از کم یہ شور کر دیں کہ وہاں پہ کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، جس کے بعد حمزہ نے کہا کہ نہیں شفاف الیکشن ہوں گے۔ تو ابھی دیکھنا ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کی طرف سے ان کو ووٹ ملنا بہت زیادہ مشکل ہے، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور اس چیز کا اندازہ مسلم لیگ نون کو بھی ہے کہ جو فیصلے انہوں نے پچھلے 2 مہینوں کے اندر کی ہے اس کا ری ایکشن آئے گا، اور ان کو پتہ ہے کہ عوام کا ری ایکشن کیا ہوگا اس میں، کیونکہ جس طریقے سے لوگوں کو تباہ کر دیا گیا، یہ کل ایک بار پھر 15 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اور کیا لوگوں کی، آپ دیکھ لیں غریب لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے، بہت زیادہ اس حد تک لوگ پہنچ گئے ہیں کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ لوگ کیا کریں، لوگوں کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی رزق خرید کر لے کر آئے۔ مطلب اس حد تک لوگ پریشان ہیں کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کرے، اپنے بچوں کے لیے کہاں سے پیسہ پیدا کرے، بچوں کے لیے خوراک کی چیزیں کس طرح خرید کر لے کر آئے۔ اور یہاں پہ اتنے بے شرم لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے لے کر رہے ہیں۔ یہ مشکل فیصلے اپنے لیے کرے۔ یہ سوال ہم بار بار اٹھا رہے ہیں کہ اگر مشکل فیصلے ہیں تو ابتدا اپنے آپ سے کرے۔ جو زرداری اور شریف خاندان کے اثاثے باہر دنیا میں پڑے ہیں، ان کے پارٹیوں کے لوگوں کے پڑے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اثاثے پاکستان لے کر آئے، یہ مشکل فیصلہ ہوگا۔ ابتدا اپنے آپ سے کرے، اس کے بعد پھر آپ ہم سے قربانی مانگے، لیکن اپنے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے اور عوام پہ مسلسل بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اتنے بے شرمی ہے پاکستان کے اندر، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ دوسرا، آفتاب اقبال کو میں سن رہا تھا، یہ جو اینکر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے یو اے ای میں ابھی فیکٹری اور آئل ریفائنریز کھولنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ مطلب یہاں پہ ان کی حکومت کے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور یو اے ای کے اندر ملین آف ڈالر کے انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کوئی ہے جو ان سے پوچھ لے کہ یہ پیسہ آپ لوگوں کے پاس کہاں آیا؟ شریف صاحب آپ مجھے بتائیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا جو ابھی آپ آفتاب اقبال کے بقول یو اے ای کے اندر آئل ریفائنریز آپ بنا رہے ہیں۔ یہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مطلب یہاں پہ سارے عوام کے ساتھ ایک قسم کا مذاق کیا جا رہا ہے اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیا مذاق ہم نے اس ملک کا بنا دیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ مطلب ہم تو پریشان ہیں، ہمیں تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک کا کیا مستقبل بنے گا، کیا فیوچر ہے اس کا، عوام کا کیا فیوچر ہے۔ دوسرا، ہم نیوز کی خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے بھائی کو گورنر خیبر پختونخوا تعینات کرنے کے لیے شہباز شریف پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ ضیاء الرحمان ہے جو اس سے پہلے پی ٹی سی ایل میں ملازم تھا، اس کے بعد مولانا نے پتہ نہیں کہ نواز شریف کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو وہاں سے اٹھا کر پروونشل سروسز میں انڈکٹ کر دیا، ان کو یہاں پہ کسی ادھر ادھر تعینات کر دیا، یہاں سے پھر زرداری کے ساتھ مل کر ان کو ڈپٹی کمشنر کراچی تعینات کر دیا۔ پھر وہاں پہ وہ ایشو آیا اور ان کو کراچی سے فارغ کر کے واپس بھیج دیا اور ابھی ان کو گورنر بنایا جا رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک بھائی سینیٹر ہے، ایک خود جے یو آئی کا لیڈر ہے، ایک ان کا بیٹا وفاقی وزیر ہے، دوسرا ان کا کوئی ایم پی ہے، پہلے وہ اپوزیشن لیڈر تھے، ابھی یہ گورنر بن جائے گا۔ یہ کیا مزاج بنایا گیا ہے اس صوبے کا اور اس ملک کا؟ مطلب یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایک ہی خاندان ہوگا، ایک ہی خاندان کے لوگ، کوئی وزیر خارجہ ہوگا، کوئی وزیر اعلیٰ ہوگا، کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی وفاقی وزیر ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں اس ملک کے اندر۔ مطلب یہ عوام ان سیاسی جماعتوں کے غلام ہیں، ہم غلام ہیں ان کے، اور ہم بس غلامی کی زندگی گزاریں گے اور یہ لوگ اسی طرح اپنے لوگوں کو لا کر ہمارے اوپر بٹھائیں گے اور ہم ان کے غلاموں کی طرح ان کے نیچے کی زندگی گزاریں گے۔ یہ کیا مزاج اس ملک کا بنایا گیا ہے؟ مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس ملک کا کوئی مالک نہیں ہے کہ وہ پوچھ لے کہ اس عوام کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں عوام کو اس نہج پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام خود نکل آ جائے اور خود فیصلے کرنے شروع کر دے۔ مطلب یہ اس سے حد تک اگر آپ عوام کو مجبور کریں گے تو میرے خیال میں اس ملک کے جو حالات ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔
خدا کے لیے ان چیزوں کو کنٹرول کریں. اب ہم ہاتھ جوڑ کر جو اختیار رکھنے والے لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اس ملک کو مزید تباہ نہ کرے. یہ جو چیزیں ہو رہی ہے زرداری کو آپ دیکھ لیں, وہ ایک قسم کے ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہے, ان کا بیٹا وزیر خارجہ ہے. شہباز شریف وزیر اعظم ہے, ان کا بیٹا وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے. مریم ان کے مطلب کچھ ہے بھی نہیں, لیکن وہ سرکاری پروٹوکولوں کے ساتھ مزے کرتے ہیں. فضل الرحمان خود ایک قسم کے برائے نام مطلب غیر اعلانیہ وزیر اعظم ہے, بیٹا وفا کی وزیر ہے, ایک بھائی سینیٹر ہے, ایک ابھی گورنر بن جائے گا. یہ کیا مزاج بنایا گیا ہے اس ملک کا؟ یہ ہے کیا؟ مطلب یہ کوئی ملک ہے یا یہ کیا مزاج آپ لوگ عوام کے ساتھ آپ لوگ کھیل رہے ہیں اور عوام کے ساتھ یہ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ مطلب اللہ کے لیے اس ملک پہ رحم کرے اور یہ قوم کو مزید تباہ نہ کرے. یہ کیا کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے؟ آخر میں عمران ریاض کے حوالے سے بات کریں گے. عمران کے خلاف آج مزید FIR کاٹ دیے گئے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے, ایک جرنلسٹ کو سندھ کے اندر قتل کر دیا گیا ہے, وہ بیچارہ شہید ہوا, اور باقی صحافیوں کے ساتھ یہی گیم کھیلا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف مسلسل پرچے کاٹے جا رہے ہیں, ان کے خلاف FIRs ہو رہی ہے, ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. پولیس جو ہے وہ ان کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, مطلب ان کے جو دوست ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کے فیملی کو ہراس کیا جا رہا ہے, اور ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ہم اس ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے تو بڑا افسوس ہے, میں تو بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوا ہوں. اس صورتحال نے مجھے بہت زیادہ مایوس کر دیا, کیونکہ ہم اس ملک کے فیوچر کے حوالے سے بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے کہ ہم جب باہر سے آئے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے ملک میں رہیں گے, اپنے ملک کی خدمت کریں گے, ہمارا ملک آگے جائے گا, ہم اپنے ملک کے اداروں کی خدمت کریں گے, اور بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی اور چیزوں کے, اور ہم مل کر پاکستان کو پاکستان بنائیں گے. لیکن جو حشر اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور جو ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے عمران ریاض جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو میں تو بہت زیادہ مایوس ہو چکا ہوں ان ساری چیزوں سے. اور میں مطلب یہ جو چیز ہے یہ عوام کے اندر اور بھی جو مایوسی ہے, حالانکہ مایوسی گناہ ہے, لیکن لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. پریشانی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایک مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس نے لوگوں کو پریشان کر دیا. ایک جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس نالائق حکومت کو سپورٹ دے رہے ہیں. نالائق حکومت کچھ کرنے کا ہے نہیں, روزانہ صرف کبھی پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس, خوراکی چیزوں میں ان قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر کے. اب مجھے یہ بتائیے کہ مطلب لوگ کہاں سے کمائی کریں گے؟ مطلب کہاں سے لوگ پیسہ کما کر اپنے بچوں کو رزق کھلائیں گے؟ اس کی وجہ سے ساری جو انڈسٹریز ہے وہ بند ہو گئی ہیں. ہمارے جو اپنے لوگوں کے کاروبار تھے وہ ابھی بند کرنا سوچ رہے ہیں کہ اپنے کاروباروں کو بند کر دے. آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بالکل بیٹھ گئی ہے. جو دیہڑی دار طبقہ ہے ان کو ڈیلی ویجز, ان کو ڈیلی بنیاد پہ جو پیسے مل رہے تھے, دیہڑی مل رہی تھے, وہ نہیں مل رہی. یہ لوگ تو ابھی خودکشی پہ اتر آئیں گے. اس سے اسٹریٹ کرائمز میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. آپ قیمتیں بڑھا رہی ہے تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ لوگ کہاں سے پیسہ پیدا کر کے ان چیزوں کو خریدیں گے؟ یہ کیا مزاج مطلب اس ملک کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں, اور کیا کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قوم پہ رحم کھائے, اس حکومت سے ہمیں نجات دلائے اور یہ صورتحال کنٹرول کرے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ حالات اس نہج پر پہنچ جائے جہاں پھر آپ میں سے کوئی بھی اس کو کنٹرول نہ کر سکے. اللہ نہ کرے کہ وہاں تک پہنچ جائے. ہم پھر بھی ہمیشہ یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, لیکن خدا کے لیے ملک کو اس نہج تک پہنچانے سے روکنے کے لیے ایک عملی جو اقدامات ہیں اس کو اٹھائے اور یہ صورتحال کنٹرول کرے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.